तमाम जमात को या अली मदद। आज हम एक बहुत ही मानूस और रूहानी तौर पर अहम अमल पर बात करने वाले हैं। जी शाह जो दीदार। बिल्कुल। ये वो लम्हा है जब हम दुआ के छठे हिस्से में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, है ना? पहले दाएं फिर बाएं जानिब जो मोमिनीन बैठे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही अमल। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम उसे दोहराएं, बल्कि हम कुछ आप कह लें मखसूस तहरीरों, रिवायात की रोशनी में इसकी गहराई को समझना चाहते हैं। जी, इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसकी रूहानी अहमियत क्या है? बिल्कुल, कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसमें एक गहरा रूहानी पैगाम छुपा है। यकीनन। और हाँ, एक बात जो ज़रूरी है, याद दिला दूं, अगर कोई सामे मुकम्मल दुआ का सिर्फ उर्दू तर्जुमा सुनना चाहें तो वो इसी चैनल पर पहले से मौजूद है। अच्छा। जी, सिर्फ उर्दू तर्जुमा जो किसी भी वक्त सुना जा सकता है। इस्माइली एसेंस, वहाँ पर दुआ अरबी मतन और तर्जुमे दोनों के साथ दस्तयाब है। जबरदस्त। जी, इसका लिंक भी तफसीलात में मौजूद होगा, तो वहाँ जाकर भी सुना जा सकता है। और ख़ास तौर पर बच्चों को दुआ मानी के साथ समझाने में ये बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल, ताकि वो इमाम ज़मा के फरमान के मुताबिक उसकी रूह को समझकर अमल करें। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत खूब। तो आइए अब अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं इस खूबसूरत रिवायत शाह जो दीदार पर। उसकी मानी और अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि शाह जो दीदार का लफ्जी मतलब क्या बनता है? देखिए, शाह जो दीदार का जो बुनियादी मतलब है वो है खुदा करे तुम्हें मौला का दीदार नसीब हो। अच्छा। जी, ये दुआ के छठे हिस्से में किया जाता है जब हम दाएं और फिर बाएं जाने बैठे मोमिनीन को देखते हैं। कभी कभी हल्का सा मुसाफा भी शामिल होता है। यानी ये एक दुआ है जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं। जी, दुआ तो है ही, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दुआ है या इससे बढ़कर भी कुछ है? ये सिर्फ दुआ से आप समझें बढ़कर है। इस्माइली तरीका में इसे एक किस्म की तस्लीम भी समझा जाता है। तस्लीम? जैसे नमाज वाली तस्लीम? कुछ मुमासलत है, लेकिन ये महज रस्मी सलाम या अलविदाई कलमा नहीं है। ये दरअसल अपने रूहानी ताल्लुक की तजदीद है। रूहानी ताल्लुक की तजदीद? जी, और इसको मजबूत करने की अलामत है। ये अमल जमात में इत्तिहाद, भाईचारा और हर लम्हा अल्लाह की मौजूदगी के एहसास की याद दहानी करवाता है। अच्छा। इसके पीछे एक बुनियादी ख्याल ये है कि हर मोमिन अपने वजूद के अंदर खुदाई नूर की एक चिंगारी रखता है, एक रोशनी। हर मोमिन में खुदाई नूर की चिंगारी, ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। जी। तो इसका मतलब है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम सिर्फ ज़ाहिरी सूरत नहीं देख रहे होते। असल नुक्ता यही है। अगर इस अमल को उसकी रूह के साथ किया जाए ना, तो हम सिर्फ चेहरा नहीं देखते। अच्छा। बल्कि इस चेहरे के पीछे जो वो इलाही नूर है उसे पहचानने और तस्लीम करने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे के रूहानी वजूद का एतराफ है। वाह, यानी ये एक बहुत ही शऊरी अमल होना चाहिए। बिल्कुल। क्या इस गहरे रूहानी अमल की कोई बुनियाद, कोई जड़ हमें कुरान पाक में भी मिलती है? ज़ाहिर है इस्लाम में हर अमल की बुनियाद तो वही है। यकीनन मिलती है। कुरान पाक में इस तसव्वुर की बड़ी खूबसूरत ताईद है। मिसाल के तौर पर सूरह लुकमान आयत 22। सूरह लुकमान आयत 22। जी, अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युस्लिम वजहू इलल्लाहि वहुव मुहसिन फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का। उसका तर्जुमा क्या है? व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, यानी और जो शख्स नेकोकार होकर अपना चेहरा खुदा के हवाले कर दे तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया और तमाम कामों का अंजाम खुदा ही की तरफ है। अपना चेहरा खुदा के हवाले कर दे, ये बहुत ताकतवर अल्फाज हैं। इसका अमली मतलब क्या होगा? देखिए, अपना चेहरा खुदा के हवाले करना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर सजदा करना नहीं है। अच्छा। बल्कि अपनी पूरी ज़ात, अपनी अना, अपनी मर्जी, सब कुछ अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देना। मुकम्मल सुपुर्दगी। जी, मुकम्मल सुपुर्दगी, खुलूस, आजजी, पुख्ता ईमान के साथ जिंदगी गुजारना, अपने बातिन को, अपनी सोच को, नियत को, अमल को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाल लेना। तो शाजो दीदार का अमल जो है वो इसी सुपुर्दगी और रूहानी पहचान की एक अमली शक्ल है। कैसे? जब हम दूसरे मोमिन को देखते हैं और उसके लिए दीदारे मौला की दुआ करते हैं तो हम अलामती तौर पर उसमें इसी इलाही सुपुर्दगी का अक्स, उसकी झलक तलाश कर रहे होते हैं और उसकी कदर कर रहे होते हैं। गोया ये अमल हमें याद दिलाता है कि हम सब का मकसद एक ही है, अल्लाह की रज़ा, उसका कुर्ब। बिल्कुल।
یہ اسی مشترکہ روحانی سفر کا اعتراف ہے ایک طرح سے۔ اچھا، آپ نے شروع میں اسے تسلیم سے تشبیہ دی تھی۔ نماز میں بھی آخر میں تسلیم ہوتی ہے جب ہم دائیں بائیں منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو کیا شاج و دیدار اور نماز کی تسلیم میں کوئی گہری مماثلت ہے؟ جی ہاں، ان دونوں اعمال میں گہری روحانی اور علامتی مماثلت ہے۔ نماز کی تسلیم بھی صرف دائیں بائیں موجود فرشتوں یا نمازیوں کو سلام نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس پوری جماعت یا امت کی وحدت کا بھی اظہار ہے جس کا وہ نمازی حصہ ہے۔ اسی طرح شاج و دیدار بھی صرف سلامتی بھیجنے تک محدود نہیں۔ تو پھر مشترک کیا ہے ان میں؟ دیکھیں، دونوں اعمال، نماز کی تسلیم ہو یا شاج و دیدار، یہ روحانی ہم آہنگی کی علامت ہے، برکتوں کے تبادلے کی، اور سب سے اہم ایک دوسرے میں جو الہی امانت ہے، وہ جو نور ہے، اس کے اعتراف کی۔ اچھا، الہی نور کا اعتراف۔ جی، جب دو مومن شاج و دیدار کرتے ہیں تو وہ علامتی طور پر ایک دوسرے کی روح میں خدا کی موجودگی کو پہچانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ عاجزی اور احترام کا عمل ہے۔ یعنی یہ صرف انسان سے انسان کا تعلق نہیں، یہ قرآن کی اس دعوت کی بھی عکاسی ہے جس میں وجہ اللہ یعنی خدا کے چہرے کو تلاش کرنے کا ذکر ہے۔ وجہ اللہ۔ جی، وہ الہی حقیقت جو ہر شکل و صورت سے ماورا ہے، لیکن جس کا عکس اس کی بہترین مخلوق یعنی مومن صادق میں نظر آ سکتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہو گئی، یعنی یہ عمل ہمیں صرف انسانوں سے نہیں بلکہ ان کے ذریعے خدا سے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں تو پھر مساوات کا بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے نا، کہ ہر مومن اس نور کا حامل ہو سکتا ہے، چاہے اس کا سماجی رتبہ کچھ بھی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ مساوات کا پیغام تو اس عمل کی روح ہے۔ اچھا۔ اور اس کا ایک بہت ہی اہم تاریخی پس منظر بھی ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں، یہ تو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ اسلامی معاشرے کا مرکز تھی، کمیونٹی سینٹر تھی، سب وہیں ملتے تھے۔ جی۔ وہاں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، طاقتور بھی، کمزور بھی، سب اکٹھے ہوتے تھے۔ خاص طور پر اصحاب صفہ کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، سنا ہے ان کے بارے میں۔ جی، یہ وہ غریب صحابہ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا، وہ مسجد کے ایک چبوترے پر رہتے تھے۔ ان کے کپڑے سادہ ہوتے، کبھی محنت مزدوری کی وجہ سے پسینے میں بھیگے ہوئے۔ دوسری طرف مکہ کے کچھ دولت مند قریش تھے جو بعد میں اسلام لائے، وہ اپنے پرانے مرتبے کے عادی تھے۔ اچھا۔ تو انہیں ان غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھنے میں کچھ آپ کہیں ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ کچھ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہہ دیا کہ یا تو ان غریبوں کو مجلس سے اٹھا دیا کریں جب وہ آئیں، یا کوئی الگ انتظام ہو، یہاں تک کہ الگ مسجد کا خیال بھی دیا۔ لا حول ولا قوہ۔ مسجد میں بھی طبقاتی فرق؟ جی، لیکن نبی کریم جو رحمت للعالمین ہے، مساوات کے علم بردار، انہوں نے اس تفریق کو سختی سے رد کر دیا۔ الحمدللہ۔ آپ نے واضح کیا کہ اللہ کی نظر میں معیار صرف تقوی ہے، خلوص ہے، ایمان ہے، دولت، نسل، قبیلہ یہ سب کچھ نہیں۔ بالکل۔ اور اسی موقع پر، اسی پس منظر میں قرآن پاک کی وہ مشہور اور بہت طاقتور آیات نازل ہوئیں، سورۃ الانعام آیت 52۔ کون سی آیات؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ نکالو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی ذات یعنی رضا کے طالب ہیں۔ ان کے حساب میں سے کوئی چیز تمہارے ذمے نہیں اور تمہارے حساب میں سے کوئی چیز ان کے ذمے نہیں کہ تم انہیں نکال دو، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنا واضح اور سخت حکم ہے۔ اس نے تو ساری سماجی اونچ نیچ کی بنیادی ختم کر دی۔ یقیناً، اور یہی آیت آپ دیکھیں شاہی جو دیدار کے حقیقی فلسفے کی بنیاد بنتی ہے۔ کیسے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی خلوص دل سے اللہ کو پکارتا ہے، جو اس کے دیدار یعنی اس کی رضا اور قرب کا خواہش مند ہے، وہ اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ بالکل۔ اس کا لباس کیسا ہے، تعلق کس قبیلے سے ہے، یہ سب بے معنی ہے۔
ہر وہ دل جو خدا کے دیدار کا مشتاق ہے وہ الہی قربت کا مستحق ہے۔ تو یہ صرف ایک رسمی جملہ نہیں، یہ اس قرآنی اصول کا اعتراف ہے کہ اصل اہمیت باطن کی ہے، ظاہری حالت کی نہیں۔ یہ محبت، مساوات اور خالص بندگی کے ذریعے ایک دوسرے میں خدا کے جلوے کو پہچاننے کی کوشش ہے۔ اس تاریخی پس منظر نے تو اس عمل کی اہمیت کو واقعی کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ یہ صرف روحانی نہیں، یہ تو ایک گہرا سماجی پیغام بھی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جماعت میں بلکہ پوری انسانیت میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے، مساوات کا عملی سبق۔ جی، اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث مزید واضح کرتی ہے، اچھا، جو شاج و دیدار کے تصور سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المومن مرآۃ المومن۔ المومن مرآۃ المومن، یعنی مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جی، یہ سننے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن اس میں یقیناً بڑی گہرائی ہوگی۔ اس کا شاج و دیدار سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، آئینہ کیا کرتا ہے؟ عکس دکھاتا ہے؟ جی، عکس دکھاتا ہے۔ تو جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے میں اچھائیاں اور برائیاں بھی دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔ اچھا، شاج و دیدان کے وقت جب دو مومن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف چہرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اگر وہ اس حدیث کی روح کو سمجھیں تو وہ ایک دوسرے میں ایمان کی جھلک، پاکیزگی کی کوشش اور وہی الہی نور کا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ لیکن کیا آئینہ صرف اچھائی دکھاتا ہے؟ کبھی کبھی تو ہمیں آئینے میں اپنی خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ جی ہاں، آئینہ صرف تعریف نہیں کرتا، وہ حقیقت دکھاتا ہے۔ تو مومن کا آئینہ ہے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنیں۔ اچھا، کیسے؟ اگر ہم دوسرے مومن میں کوئی کمی دیکھیں تو بجائے تنقید یا غیبت کے ہمدردی اور حکمت سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، یا کم از کم اس سے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح جب کوئی دوسرا مومن ہمیں ہماری کسی کمی کی نشاندہی کرے تو اسے کھلے دل سے قبول کریں۔ یہ تو مشکل کام ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ عمل ایک طرح سے روحانی توانائی کا تبادلہ بن جاتا ہے۔ روحانی توانائی کا تبادلہ؟ جی، یہ ایک دوسرے کی روحانی حالت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ امام اور خدا کی یاد میں متحد روحوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ دوسرے میں اچھائی دیکھتے ہیں تو اپنی اچھائی کو پہچانتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں۔ کمی دیکھتے ہیں تو اپنی کمی پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ آئینہ بننا ایک دو طرفہ عمل ہے۔ اچھا، ہم نے قرآن، حدیث، تاریخ کی بات کی۔ یقیناً صوفیاء کرام نے بھی جو عشق الہی اور باطنی کیفیات پر اتنی گہری نظر رکھتے ہیں، اس موضوع پر یعنی انسان میں خدا کے جلوے کو دیکھنے پر کچھ کہا ہوگا، جیسے مولانا رومی؟ جی ہاں، بالکل کہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی، انہوں نے اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ کیسے؟ ان کی مثنوی میں دیوان شمس میں کئی اشارے ہیں۔ ایک مشہور قول ان سے منسوب ہے، مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم خاص تجلی یعنی الہی نور کی خاص شعاع دیکھنا چاہتے ہو تو انسان کو دیکھو کہ خدا کا راز انسان میں پوشیدہ ہے۔ خدا کا راز انسان میں پوشیدہ ہے، سبحان اللہ۔ جی، ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن انسان وہ آئینہ ہے جس میں خدا اپنی صفات کا جلوہ دیکھتا ہے۔ انسان وہ آئینہ ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان خدا کو سمجھنے کی کنجی ہے؟ صوفیانہ نقطۂ نظر سے جی ہاں، انسان، خاص طور پر انسان کامل یا وہ مومن جو اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، وہ الہی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو مولانا رومی کا یہ کلام شاج و دیدار کے آپ کہہ لیں صوفیانہ دل کو کھلتا ہے۔ اچھا، جب ہم دوسرے مومن کو محبت سے، احترام سے، روحانی بیداری کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم صرف گوشت پوست کا انسان نہیں دیکھتے، ہم اس میں خالق کی کاریگری، اس کی صفات کا پرتو، اس کے نور کا ایک عکس، ایک جلوہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ واہ! انسان اپنی روحانی استطاعت کے مطابق اس نور یعنی وہ الہی روشنی جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا برتن، اس کا مظہر بن سکتا ہے۔
اس زاویے سے دیکھیں تو شاج و دیدار تو محض ایک روایتی سلام دعا نہیں رہا، یہ تو ایک بہت ہی گہری روحانی پہچان، ایک مراقبے کی کیفیت بن جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ یہ دراصل روحوں کے درمیان ایک ملاقات کا لمحہ ہے، جہاں ظاہری عمل یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا اور دعا دینا، شاج و دیدار ایک گہری باطنی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ کون سی باطنی حقیقت؟ یعنی اللہ کو اس کی مخلوق کے ذریعے پہچاننا، اس کی صفات کا مشاہدہ کرنا اور اپنی اور دوسروں کی روحانی حیثیت کو تسلیم کرنا۔ یہ ایک لمحے کے لیے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی نور کے پرتوں ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جی تو شاج و دیدار کی اصل اہمیت اور پیغام کیا بنتا ہے؟ چند نکات میں کیسے بیان کریں گے؟ جی، خلاصہ یہ ہے کہ شاج و دیدار اسماعیلی روحانیت کی کئی بنیادی اقدار کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثلاً پہلا، عاجزی۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، محبت۔ یہ جماعت کے افراد کے درمیان محبت اور خیر خواہی کا اظہار ہے۔ جی تیسرا، مساوات، جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی روشنی میں دیکھا، تمام مومنین کی برابری کا عملی اظہار۔ بہت اہم۔ چوتھا، الہی یاد۔ یہ ہر فرد میں موجود الہی نور کی یاد دہانی ہے، ہمیں خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پانچواں، روحانی تعلق، اسپرچول کنیکشن۔ یہ جماعت کے اراکین کے درمیان روحانی بندھن کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ ہر مومن کو یاد دلاتا ہے کہ ہر ملاقات مقدس ہو سکتی ہے، ہر انسان خدا کی صفات کا آئینہ بن سکتا ہے، اور ہر مصافحہ، ہر سلام خدا کے ساتھ اور امام زمان کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کا ایک موقع ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کو شاہ دیدار کہتے ہیں تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ میں اس الہی نور کی جھلک دیکھتا ہوں جو مولا کی طرف سے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مولا کی روشنی اور اس کے دیدار سے منور رہیں۔ آپ نے اس کے جوہر کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاید ایک آخری سوچ جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ جو دوسروں میں الہی عکس دیکھنے کا شعور ہے، یہ جو ایک دوسرے کا آئینہ بننے کا تصور ہے، اگر یہ صرف جماعت خانے کی چار دیواری یا دعا کے مخصوص لمحات تک محدود نہ رہے، اچھا، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری عام گفتگو میں، ہمارے کاروباری معاملات میں، ہمارے خاندانی تعلقات میں بھی آ جائے تو ہماری زندگیوں میں کیسی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں، اپنے گھر میں، کام کی جگہ پر، بازار میں ایک دوسرے کا آئینہ ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے اور اسے کیسے نبھایا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا اور بہت عملی سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا ہے۔ بہت خوب، یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ چھوڑا ہے آپ نے۔